अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एडुकेट सालिहा अब्दुल करीम की एक नई क्राइम केस स्टोरी सुनते हैं जिसका उन्वान है तज़किया-ए नफ्स। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सालिहा अब्दुल करीम अभी कुछ देर पहले अपने दफ्तर में आकर बैठी थी। आज इसके एक मुकदमे का फैसला सुनाया जाने वाला था और वो फसाद हुसैन और अपने स्टाफ के साथ सुबह हाई कोर्ट चली गई थी। अदालत की कार्रवाई मुकर्रर वक्त पर शुरू हुई। ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब मुकदमा था जिसकी समाअत काफ़ी दिनों जारी रही थी और आज इसका फैसला सुनाया जाने वाला था। सालिहा अब्दुल करीम ने अपने हर केस की तरह इस केस में भी अपनी ज़हानत, लियाकत, मामला फहमी, कानूनदानी और नुक्ताचीनी का भरपूर मुजाहरा किया था और अदालत के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया था। इसको पहले ही इस बात का यकीन था कि वो इस केस को जीत जाएगी। इस केस की समाअत के दौरान बहुत से लोग अदालत के इजलासों में मौजूद रहे थे। जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो इस वक्त कमरे में दिल धरने की जगह नहीं थी। सारी नशिस्तें भर चुकी थीं और बहुत से लोग जगह न मिलने के बायस खड़े हुए थे। जज साहब ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया और ये कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सालिहा अब्दुल करीम ये केस जीत गई थी। अदालत का इजलास फ़ौरन ही ख़त्म हो गया और सालिहा अब्दुल करीम को इसके मद्दाहों ने घेर लिया। वो सब के सब इसको मुबारकबाद दे रहे थे। इसे आज किसी और मुकदमे की पैरवी नहीं करना थी, बस एक इसी केस का फैसला सुनना था तो उसने सुन लिया और इसके बाद वो फसाद हुसैन और अपने स्टाफ के साथ अपने दफ्तर रवाना हो गई। दफ्तर में अपने कमरे में पहुंचने के बाद वो अपनी आरामदेह रिवॉल्विंग चेयर में धंस गई और अपने सर को कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। अब बहुत थकी हुई मालूम होती हैं। फसाद हुसैन की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। आपको तो बहुत खुश होना चाहिए मैडम, फसाद हुसैन ने हंसते हुए कहा। आपने एक बहुत अहम और पेचीदा केस जीता है। हाँ फसाद हुसैन साहब, सालिहा अब्दुल करीम ने एक लंबी और गहरी सांस भरते हुए कहा। है तो यही बात कि मैंने एक बहुत अहम और पेचीदा केस जीता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी हकीकत है कि मैं अपनी इस जीत पर खुश नहीं हूँ। आप खुश नहीं हैं? फसाद हुसैन ने कहा। मगर क्यों? मैं इसलिए खुश नहीं हूँ फसाद हुसैन साहब कि मैं जब इंसानी ज़िंदगी के खौफनाक पेचाकों को सफ़र करती हूँ, इनकी तहों में उतरती हूँ, इनमें उलझती हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इंसान को क्या समझूँ और इसके बारे में एक मजमूई तासुर क्या कायम करूँ। सालिहा अब्दुल करीम ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। किस कदर पेच दर पेच, किस कदर अजीब व गरीब ज़िंदगी है इंसान की। एक ही इंसान आपको एक वक्त में फरिश्ता नज़र आता है तो दूसरे वक्त में वो आपको हज़ारों शैतानों से भी बदतर मालूम होता है और फिर किसी शैतानी वसवसे का शिकार होकर इंसान किसी वक्त एक ऐसा कदम उठा लेता है कि बाद में इसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती, फिर इसका कोई मदावा नहीं हो सकता और इंसान के पास पछतावों की फसल काटने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। आपका कहना ठीक है मैडम, फसाद हुसैन ने इससे इत्तफाक करते हुए कहा। इस कायनात की सबसे ज़्यादा पेचीदा शय इंसान ही है, जिसको समझना मुश्किल तरीन काम है। हम इंसानों के बारे में कितना कम जानते हैं और इन लोगों के बारे में भी कितना कम जानते हैं जिनके साथ हम ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं। जी हाँ, सालिहा अब्दुल करीम ने कहा। मैं ये केस तो जीत गई हूँ, लेकिन हारने वाले फरीक के साथ अब जो कुछ होगा इसके बारे में सोचती हूँ तो दिल दुखता है। किस कदर उलझी हुई और दर्दनाक दास्तान थी ये। कमरे की फ़ज़ा बड़ी पुरसुकून थी और वो चारों डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए इत्मीनान से नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। नाश्ते के साथ वो लोग आपस में बातें भी करते जा रहे थे। इन सब के पास एक दूसरे से बातें करने के लिए मौज़ूआत की कमी नहीं थी।
جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہو اور بات کرنے کو جی چاہے اور مل بیٹھنا اچھا لگے تو پھر دلچسپیوں میں فرق ہونے کے باوجود گفتگو کرنے کے لیے بہت سے موضوعات نکل آتے ہیں اور گھنٹوں گفتگو جاری رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور دلوں میں کشیدگی اور دماغوں پر بوجھ موجود ہو تو پھر بہت ساری مشترکہ دلچسپیوں کے باوجود گفتگو کرنے کو جی نہیں چاہتا اور بوجھل خاموشی کا دورہ رہتا ہے۔ صلاح الدین نے کچھ کاروباری امور کے بارے میں گفتگو کی۔ اس کے سامنے میز پر چائے کی پیالی کے ساتھ آج کا اخبار بھی موجود تھا اور وہ اس میں بازار کے بھاؤ وغیرہ کی خبریں دیکھ رہا تھا اور ان پہ تبصرہ کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نائلہ اور دونوں بچے مصباح اور شازیہ ان باتوں کو پورے طور پر نہ سمجھنے کے باوجود صلاح الدین کی بات کو غور سے سن رہے تھے اور اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ چائے تو پیتے جاؤ، نائلہ نے اپنے شوہر کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ باتیں کیے جا رہے ہو، اخبار پڑھے جا رہے ہو، چائے بھی تو پیتے جاؤ، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور صلاح الدین نے اخبار پر سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ سے ٹٹول کر چائے کی پیالی اٹھائی اور اسے منہ سے لگا لیا۔ اسی وقت شازیہ نے اپنے کالج کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کے کالج میں اگلے ماہ سالانہ کالج ویک کی تقریبات ہونے والی تھیں۔ اس ایک ہفتے کی تقریبات کے دوران بہت سے انعامی مقابلے وغیرہ بھی ہونے تھے، جن میں سے بعض میں شازیہ خود بھی حصہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شازیہ کی بات جاری ہی تھی کہ اس کے بڑے بھائی مصباح نے اپنے اس دوست کی بات چھیڑ دی جس کا گزشتہ ہفتے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جو ابھی اسپتال میں تھا۔ آج مصباح اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی عیادت کے لیے جانے والا تھا۔ اس ملی جلی گفتگو کے دوران ناشتہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شازیہ اور مصباح جلدی جلدی میز پر سے اٹھ گئے۔ انہیں اپنے اپنے کالج جانے کی جلدی تھی۔ ناشتہ ختم کرتے ہی وہ دونوں کالج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں کار میں روانہ ہوتے تھے جسے مصباح خود چلاتا تھا۔ وہ پہلے شازیہ کو اس کے کالج میں چھوڑ دیتا تھا اور خود اپنے کالج چلا جاتا تھا جو اسی علاقے میں آگے جا کر واقع تھا۔ واپسی کا البتہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اکثر تو شازیہ اپنی ایک سہیلی لالہ رخ کے ساتھ واپس آ جاتی تھی جو اس کے گھر کے قریب رہتی تھی۔ کبھی کبھار مصباح اس کو لے لیتا تھا اور کبھی کبھی وہ بس یا رکشے سے آ جاتی تھی۔ دونوں بچوں کے چلے جانے کے بعد صلاح الدین اور نائلہ میز پر اکیلے رہ گئے۔ صلاح الدین کی توجہ اب بھی اخبار پر مبذول تھی۔ وہ چائے ختم کر چکا تھا اور اب اخبار میں ہی ڈوبا ہوا تھا۔ شام کو ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا، دفتر میں چپک کر نہ رہ جانا، نائلہ نے اپنے شوہر سے کہا۔ سلیم بھائی کی بیٹی کی منگنی میں جانا ہے، وہ اور ان کی بیوی خاص طور سے بلاوا لے کر آئے ہیں اور تاکید کے ساتھ کہے گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے، صلاح الدین نے کہا، لیکن منگنی میں اتنی جلدی جانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جلدی تو نہیں جانا ہے، وہاں تو رات کا کھانا ہی ہے، نائلہ نے کہا، لیکن پھر بھی اب ایسا تو نہیں ہے کہ رات کے وقت کھانے کے وقت ہی پہنچے۔ یہ میرا مطلب نہیں ہے، صلاح الدین نے ہنس کر کہا، آرام سے چلیں گے، ویسے میں جلدی آ جاؤں گا۔ آج کل کام بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، دن پر دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور کاروبار کی حالت بہتر ہونے کے بجائے گرتی ہی چلی جا رہی ہے اور بہتری کی بھی کچھ امید نظر نہیں آتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ تمہارے ماموزاد بھائی فرمان کا کیا ہوا؟ فرمان بھائی نے پھر دوبارہ تو فون کیا نہیں، نائلہ نے کہا۔ اگر وہ فون کرتے تو میں تم کو بتاتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تمہاری موجودگی میں ہی ان کا فون آ جائے تو تم خود ہی ان سے تفصیل سے بات کر لینا۔ اب اگر ان کا فون آئے تو تم ان کو دفتر کا نمبر بھی دے دینا، صلاح الدین نے کہا۔ ان کی مرضی ہے، اگر چاہیں گے تو دفتر میں ہی فون کر لیں گے۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ حنیفہ ناشتے کے برتن اٹھانے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ دونوں بچے تو ناشتہ کر کے اٹھ گئے تھے اور صاحب اور بیگم صاحبہ نے بھی ناشتہ ختم کر لیا تھا۔ اب برتن اٹھائے جا سکتے تھے۔ حنیفہ نے برتن اٹھائے اور اس دوران دونوں میاں بیوی خاموشی سے اخبار دیکھنے میں مصروف رہے۔
نائلہ نے بھی اخبار کا ایک صفحہ اٹھا لیا تھا۔ اسی وقت مصباح اور شازیہ تیز تیز قدموں سے شور مچانے کے انداز میں زور زور سے چلتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ہم جا رہے ہیں، مصباح نے دروازے میں رک کر زور سے آواز لگائی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، نائلہ نے ان دونوں کی طرف رک کر کے کہا، اور صلاح الدین نے اخبار کے صفحے پر سے نظریں اٹھائے بغیر، ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے ہاتھ ہلا دیا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے چلے گئے۔ حنیفہ نے میز پر سے چائے کے برتن اٹھا لیے تھے اور میز پر اب اخبارات کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی اخباروں کے مطالعے میں کھوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد صلاح الدین نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور اخبار کو میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی نائلہ نے بھی اخبار میز پر رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ صلاح الدین کمرے سے باہر نکل گیا۔ نائلہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی، جہاں وہ زیادہ دیر رکی نہیں۔ چند منٹ تک حنیفہ سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلی آئی اور بیڈ روم میں چلی گئی۔ صلاح الدین اس وقت تک باہر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان چھوٹے موٹے موضوعات پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر صلاح الدین اپنے بریف کیس کو اٹھائے ہوئے گاڑی تک پہنچا، جہاں ملازم نذیر محمد پہلے سے موجود تھا۔ اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کھول دیا اور صلاح الدین کار کے اندر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ مکان کا گیٹ نذیر محمد نے بند کر دیا۔ نائلہ گیٹ تک گئی تھی اور پھر وہاں سے واپس آ گئی۔ نائلہ کچھ دیر کے لیے باورچی خانے میں گئی، جہاں حنیفہ کام کر رہی تھی، اور کچھ دیر تک حنیفہ کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنے کمرے میں گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ایک طرف رکھا ہوا فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اس کا رشتے کا ماموزاد بھائی فرمان بول رہا تھا۔ آپ کیسے ہیں فرمان بھائی؟ نائلہ نے جلدی سے کہا۔ میں نائلہ بول رہی ہوں۔ ہاں ہاں، فرمان نے کہا، میں نے تمہاری آواز کو پہچان لیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم سب لوگ کیسے ہو؟ ہم سب لوگ بھی بہت اچھے ہیں فرمان بھائی۔ سلو ابھی ذرا دیر پہلے دفتر گئے ہیں، وہ آپ کے فون کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ اگر آپ کا فون آئے تو آپ کو ان کے دفتر کا فون نمبر بھی دے دوں۔ ہاں، اصل میں سلو بھائی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ان کے آفس کا فون نمبر دے دو، میں ان کو کسی وقت فون کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، نائلہ نے کہا اور اپنے رشتے کے کزن کو اپنے شوہر کے دفتر کا نمبر دے دیا۔ میں صلاح الدین سے تو بات کر ہی لوں گا، فرمان نے کہا۔ ویسے ابھی کچھ دنوں کے بعد میرا کراچی آنے کا ارادہ ہے۔ ہاں ہاں، ضرور آئیے، نائلہ نے کہا۔ آپ تو کافی عرصے سے پاکستان نہیں آئے ہیں۔ ہاں بھائی، بہت زمانہ ہو گیا، فرمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کافی عرصہ ہو گیا، اب سوچ رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے کراچی کا چکر لگاؤں۔ اور وہ تمہارے بچے وغیرہ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، نائلہ نے کہا۔ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میری بھی ان کو دعا کہنا، فرمان نے کہا۔ اچھا، پھر میں صلاح الدین کو ان کے دفتر میں ہی فون کر کے ان سے بات کر لوں گا۔ وہ ابھی ذرا دیر پہلے دفتر کے لیے نکلے ہیں، نائلہ نے کہا۔ اس وقت یہاں سڑکوں پر ٹریفک بھی بہت ہوتا ہے۔ عام طور سے ان کو گھر سے دفتر تک پہنچنے میں پون گھنٹے سے 1 گھنٹے تک کا فاصلہ لگ جاتا ہے۔ آپ اس طرح فون کیجیے گا کہ وہ آپ کو دفتر میں مل جائیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، فرمان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نائلہ نے فون کا ریسیور واپس رکھا اور کمرے میں کچھ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ فرمان کے فون کے بارے میں تقریباً بھول چکی تھی۔ نائلہ اور صلاح الدین کی شادی کو تقریباً 19 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آج سے 19 سال پہلے جب صلاح الدین کے ساتھ نائلہ کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت نائلہ کی عمر تقریباً 19 سال کی تھی اور اس نے BA پارٹ 1 کا امتحان پاس کیا تھا۔ اس سے اگلے سال اس نے BA پارٹ 2 کا امتحان بھی پاس کر لیا اور یوں وہ BA ہو گئی۔ نائلہ کی صلاح الدین کے ساتھ شادی ان دونوں کے والدین اور بزرگوں نے طے کی تھی اور اس میں خود نائلہ اور صلاح الدین کی ذاتی پسند یا ناپسند کا سوال نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے اور اس قصے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شادی سے پہلے
किसी किस्म का कोई जज्बाती ताल्लुक मौजूद नहीं था। इन दोनों ने अपने वालिदैन की पसंद और मर्जी के आगे सर झुका दिया था, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के अंदर बज़ाहिर कोई खराबी नज़र नहीं आई थी और पहले से इन दोनों की कोई पसंद नहीं थी। इन दोनों ने ही इससे पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। चुनाचे इन दोनों की शादी भी माशरे की इन लाखों शादियों में से एक थी, जो लड़के और लड़की के वालिदैन और बुज़ुर्गों की मर्ज़ी से तय होती और अंजाम पाती हैं, और जिनमें खुद दूल्हा दुल्हन की पसंद या नापसंद का कोई दखल नहीं होता। और फिर शादी के बाद आमतौर से मफाहिमत का एक अमल शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात तो इस अमल को सूरत पज़ीर होते होते काफ़ी अरसा लग जाता है, और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि ये मफाहिमत एक दिली और रज़ाकाराना मफाहिमत के बजाय एक जबरी मफाहिमत बन जाती है, और सारी ज़िंदगी इस तरह गुजर जाती है कि कुछ एहसास ही नहीं होता। तरह तरह के नशेबो फराज और पेचो ख़म से गुज़रते हुए, एक दूसरे के साथ निभाह करते हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी का सफ़र तमाम हो जाता है। और कभी कभी यूँ भी होता है कि अचानक किसी मोड़ पर एक झटका सा लगता है, कोई अचानक तब्दीली रूनुमा होती है, और फिर एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। फिर बहुत कुछ धर्म भरम हो जाता है, कुछ शिकस्त व रीख्त का अमल शुरू हो जाता है, या फिर कुछ तामीर नौ का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन इस तामीर में भी खराबी की एक सूरत मुज़मिर होती थी। सलाहुद्दीन और नाइला ने शादी से पहले एक दूसरे को सिर्फ 3 बार देखा था। पहली बार तो उस वक्त देखा था जब सलाहुद्दीन के घर वाले लड़की देखने के लिए आए थे। एक जानने वाले ने ये रिश्ता लगाया था, और सलाहुद्दीन के घर वाले सलाहुद्दीन समेत नाइला के घर आए थे, और उन्होंने नाइला को देखा था। देखने वालों में सलाहुद्दीन खुद भी शामिल था। सलाहुद्दीन के वालिदैन ने नाइला को पसंद किया था, और बस ये काफ़ी था। नाइला कोई मलका हुस्न तो नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी खुशशक्ल लड़की थी। इसकी रंगत भी खिलती हुई थी, जिस्म छरेरा था और नकूश सुबुक थे। वो देखने में बहुत अच्छी लगती थी, पढ़ी लिखी थी, ख़ानदान भी अच्छा था, खाते पीते खुशहाल लोग थे। नाइला के घर वालों ने भी सलाहुद्दीन को पसंद किया था। वो इस वक्त भी कॉम कर चुका था और अपने बाप के साथ कारोबार में लगा हुआ था। इसके बाप का अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मामूली सा कारोबार था, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। सलाहुद्दीन का और कोई भाई नहीं था, सिर्फ एक बहन थी जिसका नाम सफ़िया था। वो सलाहुद्दीन से 2 साल बड़ी थी। इसकी शादी हो चुकी थी और इसके शौहर का नाम ज़हीर था, जो एक बैंक में अच्छे ओहदे पर मुलाजिम था। सलाहुद्दीन और नाइला ने एक दूसरे को दूसरी बार उस वक्त देखा जब सलाहुद्दीन के घर वाले नाइला के लिए सलाहुद्दीन का बाकायदा पैगाम लेकर आए थे, और इसके बाद तीसरी मुलाकात मंगनी की तकरीब के मौके पर हुई थी। इन तीनों मुलाकातों के दौरान इन दोनों के दरमियान आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी, और फिर इसके कुछ अरसे के बाद इन दोनों की शादी हो गई। जैसे ही नाइला के BA पार्ट 1 के इम्तहानात ख़त्म हुए, वैसे ही इसकी शादी हो गई। शादी के बाद इन दोनों की ज़िंदगी एक तसलसल और तकरीबन यकसानियत के साथ गुजरती गई। छोटे मोटे घरेलू झगड़े और वक्ती इख्तिलाफात और तू मैं तो तकरीबन हर अज़दवाजी ज़िंदगी का लाज़मा होते हैं, और सलाहुद्दीन और नाइला की ज़िंदगी में भी ये सब कुछ चलता रहता था। लेकिन कोई बड़ा तनाज़ा इन दोनों के दरमियान कभी नहीं पैदा हुआ था, और ज़िंदगी अपने एक बंधे टके अंदाज में गुजरती रही थी। शादी के तकरीबन 1 साल बाद इनके यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने इसका नाम मिसबा रखा, और इस मिसबा की पैदाइश के साथ ही गोया इनकी ख़ानदान की तकमील हो गई। मियाँ बीवी और एक बच्चा। आगे चलकर मिसबा की पैदाइश के बाद इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी बंधन ज़्यादा मजबूत हो गया। वो अब अकेले नहीं थे। मिसबा की पैदाइश के तकरीबन 2 साल के बाद नाइला की एक बेटी पैदा हुई, शाज़िया। 2 बच्चे पैदा हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी, और एक आइडियल ख़ानदान वजूद में आ चुका था। मियाँ बीवी और 2 बच्चे, एक छोटी सी जन्नत थी जिसमें ये सब लोग रह रहे थे।
صلاح الدین کی مالی حالت مستحکم تھی اور اس نے اپنی بھاگ دوڑ اور محنت کے نتیجے میں اپنے کاروبار کو کافی وسیع کر لیا تھا۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھالا اور اسے کافی ترقی دی۔ ایک چھوٹے سے کاروبار کو اس نے کافی بڑا بنا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ صلاح الدین نے دفتر بدل دیا۔ اب اس کا دفتر اچھا خاصا بڑا تھا اور اس میں کئی لوگ کام کرتے تھے۔ اس کی اور نائلہ کی شادی کو گزرنے والے 18 سالہ عرصے کے دوران زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ صلاح الدین کا کاروبار پھیلا تھا، اس کے مالی حالات بہتر ہوئے تھے اور اس نے ناظم آباد میں اپنا 200 گز کا آبائی مکان فروخت کر کے اب گلشن اقبال میں 400 گز کے پلاٹ پر ایک 2 منزلہ کوٹھی بنوا لی تھی۔ ابا اور اماں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور صلاح الدین کے اپنے رشتہ داروں میں اس کی بڑی بہن صفیہ اور صفیہ کے شوہر ظہیر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور ان لوگوں کی اپنی علیحدہ زندگی تھی۔ چنانچہ صلاح الدین کے وسیع 2 منزلہ مکان میں رہنے والے افراد کی تعداد اب محض 4 ہی تھی اور ان 4 افراد کے لیے صرف نچلی منزل ہی کافی تھی۔ اوپر کی منزل تقریباً خالی ہی پڑی رہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ آنے والے وقتوں کے لیے تھا، مصباح کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ مصباح کی عمر اب تقریباً 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے 2 سال پہلے میٹرک پاس کر لیا تھا اور اب وہ انٹر سائنس پاس کر کے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں داخلہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے اس لائن سے خاص طور سے بہت دلچسپی تھی۔ شازیہ جرنلزم میں ایم اے کر کے صحافی بننا چاہتی تھی۔ اسے اخبار میں کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ دونوں بچوں کی اپنی اپنی دلچسپیاں تھیں اور ان کے والدین نے ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ذہین بچے تھے اور انہیں تعلیم سے دلچسپی تھی۔ فرمان کو ان سب لوگوں نے آخری بار آج سے 7 سال پہلے دیکھا تھا، جب وہ اپنی امریکی بیوی جولیا کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا اور ان لوگوں نے چند دن کراچی میں صلاح الدین کے گھر پر ہی گزارے تھے۔ فرمان نائلہ کا رشتہ کا ماموزاد بھائی تھا اور عمر میں اس سے 2-3 سال بڑا تھا۔ وہ جب کراچی میں طالب علم تھا تو اسی زمانے میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے امریکہ چلا گیا تھا اور پھر وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنے والدین وغیرہ کی طرف سے تو کچھ مالی اعانت مل نہ سکی، کیونکہ ان لوگوں کی اتنی حیثیت ہی نہ تھی کہ وہ اس کے لیے ڈالروں کا بندوبست کر سکتے۔ فرمان نے امریکہ میں رہ کر خود ہی کمایا اور کھایا اور کچھ تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے کسی امریکی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور پھر اس کو گرین کارڈ بھی مل چکا تھا۔ پھر اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے جب فرمان کراچی آیا تھا تو وہ اور اس کی بیوی جولیا ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش نظر آتے تھے۔ جولیا پہلی بار پاکستان آئی تھی اور یہاں کی ہر چیز اس کے لیے حیرت و تجسس کا باعث تھی۔ فرمان کا اب کراچی میں کوئی اور خاص قریبی عزیز نہیں تھا۔ نائلہ سے بھی اس کی کوئی قریبی رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ نائلہ کے ایک رشتے کے ماموں کا بیٹا تھا، لیکن باقی جو 2 ایک رشتہ دار تھے ان سے تو اور بھی زیادہ دور کی رشتہ داری تھی، اتنی دور کی کہ فرمان کو اس کے بارے میں ٹھیک سے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ فرمان اور جولیا جب کراچی سے واپس امریکہ چلے گئے تو فرمان نے وہاں سے فون کر کے اپنی اور جولیا کی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ پھر اس کے بعد کوئی سال بھر تک اس سے ان لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ نائلہ نے ان دونوں کو ایک مشترکہ خط بھی لکھا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن فرمان کا فون آیا اور اس نے نائلہ کو اطلاع دی کہ اس نے اور جولیا نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور چونکہ ان کے کوئی بچہ موجود نہیں ہے اس لیے علیحدگی میں کوئی خاص پیچیدگی پیش نہیں آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں باہمی رضا و رغبت سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں اور عدالت نے ان کے حق میں طلاق کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ لیکن یہ تو کچھ اچھا نہیں ہوا فرمان بھائی، نائلہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ… ارے نہیں نائلہ، فرمان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یہاں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، یہاں کی زندگی کا تو یہی مزاج ہے۔ تو پھر
अब क्या करने का इरादा है? नायला ने इससे पूछा। मैं आपके लिए कराची में कोई लड़की? अरे नहीं नहीं, फरमान ने हंसते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ऐसे ही ठीक हूँ और अब यहाँ कुछ ज़्यादा मजबूती के साथ कदम जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दिन के बाद से फिर एक लंबे अरसे तक फरमान की कोई खैर खबर नहीं मिली। नायला की ज़िंदगी में फरमान का कहीं दूर दूर तक कोई दखल नहीं था और इसीलिए जब इसे एक तवील अरसे तक फरमान की कोई खैर खबर नहीं मिली तो इसे किसी कमी का, किसी ज़िया का एहसास भी ना हुआ। और जहाँ तक फरमान की बीवी जूलिया का ताल्लुक था तो इसको किसी ने भूल कर भी नहीं याद किया। फिर बहुत दिनों के बाद फरमान का एक ख़त आया जिसमें उसने अपनी खैरियत की इतला दी थी और अपना नया पता वगैरह भी दिया था। इस तरह से एक बार फिर राब्ता कायम हो गया था, लेकिन ये राब्ता बस वाजबी सा था। आज से चंद माह पहले फरमान ने फ़ोन किया था और इसकी बातचीत नायला के अलावा सलाउद्दीन से भी हुई थी, जो इस वक्त घर में मौजूद था। मैं पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, फरमान ने दौरान गुफ्तगू सलाउद्दीन से कहा, और इसके लिए मुझे किसी ऐसी पाकिस्तानी पार्टी की ज़रूरत है जिस पर मैं पूरे तौर से भरोसा कर सकूं। साहिरे, आपसे ज़्यादा काबिले एतमाद मेरे लिए और कौन हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलकर इस सिलसिले में कुछ करें। ज़रूर, सलाउद्दीन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। भला इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और मैं आप पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। आप जो माल मंगवाना चाहें इसके बारे में मुझे बताइए। मैं इस सिलसिले में सारी तफसीलात से आपको मुत्तला करूँगा। आपको मालूम है मेरा तो बिजनेस ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है। जी हाँ, मालूम है और बहुत अच्छी तरह मालूम है, फरमान ने कहा। इसीलिए तो मैंने आपसे ये बात की है। नायला मेरी छोटी बहन है, मामूजात बहन, और समझिए कि हम एक ही ख़ानदान के लोग हैं। हमारे दरमियान अगर कारोबार वगैरह के ताल्लुकात इस्तवार हो जाएं तो ये और भी अच्छा होगा। यकीनन यकीनन, सलाउद्दीन ने खुश होते हुए कहा, और इसके बाद इन दोनों के दरमियान इस मौजू पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू होने लगी। फरमान इसको ये बता रहा था कि वो कौन कौन सी अशिया पाकिस्तान से मंगवाना चाहता है जिनकी अमरीकी बाज़ार में काफ़ी खपत है। मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ की मार्केट का सर्वे करता रहा हूँ और मैंने इस सिलसिले में काफ़ी अहम मवाद जमा किया है, इसने सलाउद्दीन को बताया। इसकी रोशनी में हम बहुत सारे इम्कानात पर गौर कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक कारोबार से मुतालिक इब्तिदाई नौयत की बातचीत होती रही थी और फिर फरमान ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया था कि वो कुछ दिनों के बाद फ़ोन करेगा और वह ज़्यादा तफसील के साथ कारोबार के बारे में गुफ्तगू करेंगे और इस असना में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी। फ़ोन बंद करने के बाद सलाउद्दीन ने अपनी बीवी नायला से कहा, अगर अमेरिका में एक काबिले एतमाद और मजबूत कारोबारी पार्टी मिल जाए तो हम अपने एक्सपोर्ट के काम को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। असल बात यह है कि वहाँ हमारा कोई अपना आदमी हो जो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे। इस सूरत में इसका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। और तुम्हारे मामूजात भाई फरमान तो खुद बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़ाहिर है तुम्हारा कोई कारोबारी तजुर्बा तो इनके साथ होगा नहीं। मेरा किसी भी किस्म का कोई तजुर्बा इनके साथ नहीं रहा है, नायला ने मोहतात अंदाज में कहा। हम लोगों के दरमियान बहुत कम मुलाकातें हुई हैं। बस यूँ समझ लो कि सबसे ज़्यादा तवील और तफसीली मुलाकात सिर्फ उस वक्त हुई थी जब वो अपनी बीवी जूलिया के साथ कुछ दिनों के लिए कराची आए थे। वैसे मैं किसी हद तक ये बात तो इनके बारे में कह सकती हूँ कि वो बेईमान आदमी नहीं हैं। कम से कम इनके बारे में ऐसा मैंने किसी से सुना तो नहीं, लेकिन फिर भी देखो, बिजनेस वगैरह के मामला बहुत नाजुक होते हैं। इनमें आदमी को बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। हाँ, ये बात तो है, सलाउद्दीन ने कहा। वैसे मैं भी कोई अंधों की तरह काम करने का आदी नहीं हूँ। जो कुछ भी करता हूँ बहुत अच्छी तरह और सोच समझ कर करता हूँ, और फरमान के साथ भी मैं अगर कोई डीलिंग करूँगा तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करूँगा। एक बिजनेसमैन को
سب سے پہلے اپنا کاروباری مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے صلاح الدین کو نائلہ کے رشتے کے ماموزاد بھائی فرمان کے فون کا انتظار تھا، اور فرمان کا فون آج صبح جب گھر پر آیا تو وہ دفتر کے لیے نکل چکا تھا۔ نائلہ نے فرمان کو دفتر کا فون نمبر دے دیا تھا۔ کوئی 11 بجے کے قریب فون کی گھنٹی پھر بجی۔ نائلہ نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے صلاح الدین بول رہا تھا، ارے بھائی، وہ تمہارے فرمان بھائی کا فون آیا تھا یہاں دفتر میں۔ اس نے کافی خوشگوار لہجے میں کہا، پہلے انہوں نے گھر فون کیا تھا اور وہاں سے میرا نمبر لیا تھا، پھر انہوں نے یہاں دفتر فون کیا تھا۔ ہاں، نائلہ نے کہا، انہوں نے یہاں گھر پر فون کیا تھا، میں نے ان کو دفتر کا فون نمبر دے دیا تھا۔ کافی دیر تک بات ہوئی ان سے، صلاح الدین نے کہا، میں شام کو گھر آؤں گا تو پھر تم کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ویسے امید تو یہی ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کا کافی موقع مل سکے گا۔ وہ خود بھی کاروبار میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ شام کو گھر واپس آنے کے بعد صلاح الدین نے اپنی اور فرمان کی گفتگو کی ضروری تفصیلات سے نائلہ کو آگاہ کیا۔ نائلہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور وہ کاروباری امور کو بڑی حد تک سمجھتی بھی تھی۔ اگر فرمان بھائی کے ساتھ ہمارے معاملات بن جائیں تو ہمیں امریکہ میں کئی پارٹیاں مل سکتی ہیں، صلاح الدین نے کہا۔ صرف امریکہ میں ہی نہیں، کینیڈا اور لاطینی امریکہ میں بھی۔ فرمان بھائی تو وہاں تک ہاتھ لمبا کرنے کی فکر میں ہیں۔ بس تم یہ دیکھ لو کہ تمام کام ضابطے اور قاعدے کے مطابق ہوں اور کسی گڑبڑ کا امکان نہ ہو، نائلہ نے کہا۔ ویسے جہاں تک میں ان کو جانتی ہوں، وہ آدمی تو اچھے ہیں، کبھی کسی سے ان کی برائی نہیں سنی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد صلاح الدین اور فرمان کے درمیان کاروباری روابط قائم ہو گئے۔ فرمان نے امریکہ میں ایک کمپنی قائم کر لی تھی اور ایکسپورٹ امپورٹ کی جو کاروباری اور سرکاری ضروریات تھیں ان کو پورا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پہلے تو مختلف اشیاء کے سیمپلز منگوائے اور پھر چھوٹے چھوٹے آرڈرز بھیجنا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے درمیان گہرے کاروباری روابط قائم ہو گئے اور فرمان بھاری مالیت کا سامان پاکستان سے امپورٹ کرنے لگا۔ یہ سارا سامان صلاح الدین کی فرم کے ذریعے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا اور صلاح الدین کو واقعی کافی فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ یکایک ان سب لوگوں کی زندگیوں میں فرمان کا عمل دخل بہت بڑھ گیا تھا۔ اب گھر میں اکثر فرمان بھائی کا ذکر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار فرمان کا فون گھر پر بھی آ جاتا تھا۔ رات کو یا الگ صبح وہ اپنے بزنس پارٹنر صلاح الدین سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ماموزاد بہن نائلہ سے بھی بات کر لیتا تھا اور نائلہ اس سے خوش ہو جاتی تھی۔ فرمان صلاح الدین کے لیے ایک بہت اچھا بزنس پارٹنر ثابت ہوا تھا۔ فرمان کے ذریعے صلاح الدین کے ایکسپورٹ کے کاروبار کو کافی فروغ حاصل ہوا تھا اور اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا تھا۔ فرمان ایک ایسا مضبوط اور قابل اعتماد بزنس پارٹنر تھا جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو قابل اعتماد ثابت کر دکھایا تھا۔ کوئی 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس عرصے کے دوران صلاح الدین نے امریکن ایکسپورٹ سے بہت رقم کمائی۔ وہ صرف امریکہ ہی نہیں، کینیڈا اور لاطینی امریکہ کے ملکوں کو بھی مال بھیج رہا تھا اور 1 سال کے عرصے کے اندر اندر اس کی کاروباری حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ پھر ایک روز فرمان نے فون پر اس کو یہ بتایا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے فرمان بھائی، صلاح الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ضرور آئیے، ہم سب لوگ آپ کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کریں گے، لیکن اس بار ذرا یہ استقبال مختلف انداز کا ہونا چاہیے، فرمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے صلاح الدین صاحب کہ میں اب مستقل طور پر پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ اچھا، صلاح الدین کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ یہ خبر اس کے لیے قطعی دل خوش کن نہیں تھی۔ فرمان کے وہاں سے چلے آنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر یہ سارا کاروبار ختم ہو جاتا اور آمدنی گھٹ جاتی۔ تو یہاں آ کر کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، اور وہاں کے بزنس کا کیا کریں گے؟ بزنس تو اسی طرح رہے گا صلاح الدین صاحب، فرمان نے کہا۔ اصل بات یہ ہے
کہ دیار خیر میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد اب کافی تھکن محسوس ہونے لگی ہے اور جی چاہتا ہے کہ اب کچھ وقت وطن میں بھی گزارا جائے۔ میرے پاس امریکی اور پاکستان دونوں جگہ کی شہریت ہے اور میں دونوں ملکوں میں سے کہیں بھی رہ سکتا ہوں۔ تو آپ پاکستان آ کر رہنا چاہتے ہوں؟ میرے پاس امریکہ اور پاکستان دونوں جگہ کی شہریت ہے اور میں دونوں ملکوں میں سے کہیں بھی رہ سکتا ہوں، تو اب پاکستان آ کر رہنا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ آپ جو بھی سامان امریکہ کو برآمد کر رہے ہیں وہ اسی طرح کرتے رہیے گا۔ میں یہاں سارا بندوبست کر کے آؤں گا اور اس کے علاوہ وہاں کراچی میں آ کر میں کاروبار کو اور زیادہ وسعت دوں گا۔ پاکستان سے اور زیادہ سامان امریکہ برآمد کریں گے۔ اوہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، صلاح الدین نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں اچانک جو خدشات ابھر آئے تھے وہ تب گئے۔ تو آپ نے اس بارے میں سب کچھ سوچ رکھا ہے؟ جی ہاں، فرمان نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ کاروبار کو تو ہر دوسری چیز پر اولویت حاصل ہے۔ میں نے کراچی آنے سے پہلے کاروباری مسائل کے بارے میں اچھی طرح سوچ لیا ہے اور میرا اور آپ کا مشترکہ کاروبار انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ قائم رہے گا بلکہ اور زیادہ بڑھے گا اور پھیلے گا، اور ہم اپنی مشترکہ کوششوں کے ذریعے اس میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، صلاح الدین نے کہا۔ پھر آپ کا کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ جلد ہی، فرمان نے کہا۔ آپ کو پہلے سے مطلع کروں گا۔ آپ کو تو کچھ زحمت بھی دینا ہوگی۔ جی ہاں، صلاح الدین نے کہا۔ ہم لوگ تو ہر خدمت کے لیے تیار ہیں، فرمائیے۔ میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو فون کروں گا، تو پھر آپ میرے لیے کسی اچھے علاقے میں 1-2 کمروں کے فلیٹ کا بندوبست کر دیجیے گا۔ میرا مطلب ہے کہ کرائے کا فلیٹ مل جائے تو اچھا ہے۔ ارے، آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ صلاح الدین نے کہا۔ انشاءاللہ سارا بندوبست ہو جائے گا۔ ان کے درمیان کچھ دیر تک مزید کاروباری امور وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں اور پھر فرمان نے فون بند کر دیا۔ شام کو گھر واپس آنے کے بعد صلاح الدین نے نائلہ کو ساری بات بتائی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ مستقلاً کراچی آ رہے ہیں تو میں تو ڈر گیا۔ صلاح الدین نے اپنی بیوی سے کہا، اس طرح تو وہ سارا بزنس چوپٹ ہو جاتا جسے گزشتہ 1 سال کے دوران اتنی محنت کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اس کا سارا بندوبست کر کے آئیں گے، تو پھر مجھے اطمینان حاصل ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کاروبار میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور میں اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جاری رکھو، نائلہ نے کہا۔ فرمان بھائی کی طرف سے تو کاروبار کو بند کرنے والی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے؟ نہیں، صلاح الدین نے کہا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ خود اس کاروبار کو جاری رکھنا اور اسے مزید فروغ دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کا مکمل طور سے بندوبست بھی کر لیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، پھر تو ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے، صلاح الدین نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آنے سے کچھ دن پہلے مجھے فون کریں گے اور میں ان کے لیے کسی اچھے سے علاقے میں 2 کمروں کے ایک کرائے کے فلیٹ کا بندوبست کر دوں۔ تو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ نائلہ نے کہا۔ تم بآسانی یہ کام کر سکتے ہو، کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ۔ اوہو، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صلاح الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ایک ٹیلی فون پر بھی کروا سکتا ہوں، لیکن میں دراصل کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ نائلہ نے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے مکان کی اوپری منزل تقریباً خالی ہی پڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھار مصباح یا شازیہ وہاں کے کسی کمرے میں اپنے دوستوں کو جمع کر لیتے ہیں، تو اگر ہم اوپری منزل کا ایک کمرہ ان کو دے دیں تو تمہارے خیال میں کیسا رہے گا؟ سوچ لو، نائلہ نے کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوگی۔ ارے تو کون سی ایسی 10-20 آدمی کی ذمہ داری ہے؟ صلاح الدین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک آدمی کتنا کھا لے گا؟ اور ارے بھائی، یہ بات نہیں ہے، نائلہ نے کہا۔
کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کون سی اتنی بھاری رقم خرچ ہو جائے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ پھر ایک مستقل ذمہ داری بن جائے گی۔ کیا یہ ایک مناسب بات ہوگی؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم فرمان بھائی کو زیادہ سے زیادہ خوش اور مطمئن رکھیں، صلاح الدین نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ذات سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور ابھی مزید فائدہ پہنچے گا۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہمارے کاروباری مفادات کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نائلہ نے کہا، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ فرمان بھائی کو اوپر کی منزل میں 2 کمرے دے دیں گے، ان کے لیے بہت ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، صلاح الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو اب جب ان کا فون آئے گا اور فلیٹ کے لیے بات کریں گے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ ان کو کوئی فلیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے ان کو اپنے مکان میں رہائشی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صلاح الدین اس بات سے بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی یہ بات مان لی ہے کہ فرمان ان لوگوں کے مکان میں مہمان کے طور پر رہے۔ وہ فرمان کو وہاں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ شاید نائلہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی۔ تاہم کاروباری مفادات کی خاطر وہ ایسا کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد فرمان کا دوبارہ فون آیا اور اس نے صلاح الدین سے کرائے کے فلیٹ کی بات کی۔ آپ کو کرائے کے فلیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ صلاح الدین نے اس سے کہا۔ ہمارا چھوٹا سا غریب خانہ حاضر ہے، اوپری منزل تقریباً خالی ہی پڑی ہوئی ہے، آپ اطمینان سے وہاں 1-2 کمروں کو استعمال کیجیے۔ نہیں، فرمان نے تکلف سے کام لیتے ہوئے کہا۔ بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہم لوگوں کو بھلا کیا تکلیف ہوگی فرمان بھائی؟ صلاح الدین نے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم کو خوشی ہی ہوگی۔ آپ لوگوں کی اس پیشکش کا بہت بہت شکریہ، فرمان نے کہا۔ بہرحال میں آؤں گا تو اس معاملے پر غور کریں گے۔ اگلے مہینے میں آ رہا ہوں۔ اگلے مہینے فرمان کراچی آ گیا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع پہلے سے دے دی تھی اور صلاح الدین اور نائلہ اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے۔ فرمان ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آپ لوگوں نے میری خاطر بہت تکلیف اٹھائی، اس نے ان دونوں سے کہا، لیکن مجھے اس سے جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک طویل عرصے کے بعد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاید پہلی بار، مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میرا بھی کوئی ہے۔ ارے ہم سب آپ کے ہیں فرمان بھائی، صلاح الدین نے مسکرا کر کہا۔ بچے بھی آتے ایئرپورٹ ہمارے ساتھ، لیکن پھر انہیں کالج سے چھٹی کرنی پڑتی۔ نہیں، فرمان نے کہا، بھلا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل چیز تو پڑھائی ہے، بچوں کو اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دینا چاہیے۔ اور اب آپ کو ہمارے ساتھ چل کر ہمارے ہی گھر میں رہنا ہوگا، نائلہ نے سے کہا۔ آپ کو کوئی فلیٹ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تم لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی نائلہ، اس نے کہا۔ میں کوئی نہیں فرمان بھائی، نائلہ نے کہا، ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم لوگ تو نیچے کی منزل میں ہی رہتے ہیں اور جس طرح رہ رہے ہیں اسی طرح رہتے رہیں گے، ہمیں کیا تکلیف ہوگی؟ ہر شخص کے اور ہر خاندان کے رہنے سہنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا بنا بنایا شیڈول ہوگا اور میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، فرمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرمان بھائی، یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے، صلاح الدین نے کہا۔ ابھی ہم لوگ اتنے زیادہ مشینی نہیں ہوئے ہیں۔ اصل میں فرمان بھائی تو اتنے زیادہ عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں کہ وہ بالکل ہی امریکی ہو کر رہ گئی ہیں، نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، کیا کریں، فرمان نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آدمی جس معاشرے میں رہنے لگتا ہے پھر وہیں کے طور طریقے اس کی زندگی میں شامل ہو کر جزو بن جاتے ہیں۔ میں تو لڑکا ہی تھا، کوئی 17-18 سال کی عمر ہوگی میری جب میں یہاں سے چلا گیا تھا، اور تب سے اب تک کتنا زمانہ گزر گیا ہے۔ جوانی تو ڈھل گئی، اب تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ارے کمال کیا آپ نے فرمان بھائی، صلاح الدین نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ بھلا آپ اور بوڑھے؟ ابھی تو بڑھاپے کی منزل بہت دور ہے فرمان بھائی، ابھی تو آپ ماشاءاللہ جوان ہیں۔ اور اب تو میں آپ کی شادی کراؤں گی فرمان بھائی، نائلہ نے کہا۔ اب تو آپ پاکستان آ ہی گئے ہیں، میں خود آپ کی شادی کرواؤں گی،
کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر کے آپ کا گھر بساؤں گی۔ آخر کب تک آپ اس طرح تنہا تنہا زندگی گزارتے رہیں گے؟ جولیا اچھی عورت تھی، فرمان نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، لیکن ہم دونوں کے مزاج نہیں مل سکے۔ بہرحال وہ تو اب ایک گئی گزری بات ہے، اور اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ اسی قسم کی باتوں کے دوران طے ہو گیا، اور وہ لوگ گھر آ گئے، جہاں اوپری منزل کا ایک کمرہ فرمان کے لیے پہلے ہی ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا تھا۔ اسے اس کا کمرہ دکھا دیا گیا، جو اسے بہت پسند آیا۔ آپ لوگوں نے تو واقعی بہت زحمت کی میری خاطر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنی آرام دہ جگہ کا بندوبست کیا ہے۔ آپ یہاں آرام سے رہیے فرمان بھائی، نائلہ نے کہا، اور اب جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ یہیں رہیں گے۔ صلاح الدین اس دن دیر سے دفتر گیا۔ ان تینوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا، اور ناشتے کی میز پر فرمان نے خود ہی کاروبار سے متعلق گفتگو شروع کی۔ صلاح الدین نے تو جان بوجھ کر ابھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں نکالی تھی۔ میں وہاں امریکہ میں سارا بندوبست کر کے آیا ہوں، اس نے صلاح الدین سے کہا۔ کمپنی موجود ہے، اس میں میرے لوگ موجود ہیں، میرے شیئرز ہیں اس میں، اور کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا۔ وہاں سے ہمیں آرڈرز برابر اسی طرح ملتے رہیں گے جس طرح اب تک ملتے رہے ہیں، اور ہم مال بھیجتے رہیں گے۔ بلکہ آنے سے پہلے میں نے کچھ اور پارٹیاں بھی تلاش کی تھیں، ان کی طرف سے بھی ہمیں مزید آرڈرز ملیں گے، اور اگلے چند ماہ میں کاروبار میں کافی اضافہ ہوگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے فرمان بھائی، صلاح الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا کاروباری اشتراک اسی طرح جاری رہے جس طرح کہ ابھی جاری ہے۔ وہ جاری رہے گا اور اس میں اضافہ بھی ہوگا، فرمان نے کہا، اور میں یہاں بھی خالی نہیں بیٹھوں گا، مارکیٹ وغیرہ کا کام کرتا رہوں گا۔ مارکیٹ کا کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے فرمان بھائی، صلاح الدین نے کہا، اس کے لیے ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے۔ آپ تو دفتر میں بیٹھیے، آپ کے لیے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دیتے ہیں، آپ وہاں بیٹھیے اور ایکسپورٹ کے معاملات کو دیکھتے رہیے اور اس کی نگرانی کیجیے۔ جو لوگ مارکیٹ کا کام کریں گے ان کی نگرانی کیجیے، ان کو گائیڈ کیجیے۔ لیکن ابھی کچھ دن تو فرمان بھائی کو آرام کرنا چاہیے، نائلہ نے کہا۔ آتے کے ساتھ ہی کام میں مصروف ہو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ دن تو آرام کر لیں، ذرا کراچی گھوم پھر لیں۔ ضرور ضرور، صلاح الدین نے کہا، بلکہ یوں کرو کہ تم فرمان بھائی کو کچھ کمپنی دو، ان کو کراچی گھماؤ، بچے جائیں تو ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، نائلہ نے فوراً آمادگی ظاہر کی۔ میں فرمان بھائی کو کراچی گھماؤں گی، حالانکہ امریکہ میں رہنے والے شخص کے لیے بھلا کراچی میں کون سی چیز دلچسپی اور کشش کا باعث ہو سکتی ہے، اور پھر فرمان بھائی تو خود بھی کراچی کے رہنے والے ہیں۔ بھائی ہم رہنے والے تو بے شک کراچی کے ہی ہیں، لیکن ایک زمانہ ہو گیا کراچی چھوڑے ہوئے۔ میں تو اس وقت ایک نومل لڑکا تھا جب کراچی سے چلا گیا، اور تب سے اب تک اس شہر میں کس قدر زبردست تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ان کا اندازہ تو مجھے کئی سال پہلے اس وقت ہوا تھا جب میں جولیا کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ تب میں نے اور جولیا نے کراچی خوب گھوما پھرا تھا، اور ایسا نہیں ہے نائلہ کہ امریکہ کے رہنے والوں کے لیے کراچی میں کوئی کشش ہی نہ ہو۔ کراچی کی بھی اپنی بہت سی منفرد خصوصیات ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ جو کراچی ہے وہ کوئی دوسرا شہر نہیں ہے۔ آپ کو یہاں آخری بار آئے ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا ہے، صلاح الدین نے کہا، اور اس عرصے کے دوران شہر میں اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تبدیلیوں کا عمل تو جاری و ساری رہتا ہے، فرمان نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد صلاح الدین تو دفتر چلا گیا اور فرمان اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ نائلہ گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کو مصباح اور شازیہ بھی کالج سے آ گئے، اور انہیں معلوم ہوا کہ انکل فرمان امریکہ سے آ گئے ہیں۔ یہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ آنے والے ہیں، اور اوپری منزل کا ایک کمرہ ان کے لیے ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں نے انکل فرمان اور آنٹی جولیا کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ دونوں کافی چھوٹے تھے، تقریباً 8 برس پہلے کی بات تھی۔ دونوں بچے تھے، اس وقت انہیں انکل فرمان کی شکل بھی اچھی طرح یاد نہیں تھی،
شام کی چائے پر ان دونوں کی انکل فرمان سے ملاقات ہوئی اور وہ ان کے لیے ایک بالکل نئی شخصیت ثابت ہوئے۔ آنٹی جولیا تو اب ان کے ساتھ تھی نہیں، انکل اکیلے تھے اور دونوں بچوں سے بہت سی باتیں کرتے رہے۔ دونوں بچوں کو انکل فرمان کی باتیں اچھی لگیں۔ صلاح الدین کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ اس نے دفتر سے فون کر کے بتا دیا تھا کہ اسے کئی ضروری کام ہیں اور وہ جلدی گھر واپس نہیں آ سکے گا۔ اچھا تو پھر آپ کو کہیں لے کر چلتے ہیں فرمان بھائی، نائلہ نے اس سے کہا۔ سلو تو دیر سے آئیں گے، اور ویسے بھی سلو نے مجھے آپ کے لیے افسر مہمانداری مقرر کیا ہے۔ وہ زور سے ہنسی اور پھر کچھ دیر کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر وہ سب باہر نکل گئے۔ نائلہ نے بچوں کو ساتھ لے لیا تھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اوفو، ارے روکو! ایک جگہ فرمان اچانک زور سے چلایا اور ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا صاحب؟ گاڑی روکوں کیا؟ ارے تم نے تو ابھی مار ہی دیا تھا، فرمان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ٹیکسی والا، اس کے کس قدر برابر سے تم نے گاڑی نکالی، ابھی لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ ڈرائیور ہنسنے لگا۔ نہیں لگتی صاحب، نہیں لگتی۔ اگر کراچی میں اس طرح سے گاڑی نہ چلائیں تو پھر چلا ہی نہیں سکتے۔ یہاں تو بس اسی طرح چلتا ہے صاحب، آپ دوسروں کو بھی تو دیکھیں۔ میں تو اس طرح گاڑی نہیں چلا سکتا، فرمان نے کہا۔ میں نے امریکہ کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں گاڑی چلائی ہے جہاں سڑکوں پر زبردست ٹریفک ہوتا ہے، لیکن میں کراچی میں گاڑی نہیں چلا سکتا۔ یہاں تو واقعی کوئی بھی قاعدے قوانین کے مطابق نہیں چلتا۔ کیسا اندھیر ہے! ہم لوگ تو اس کے عادی ہو چکے ہیں فرمان بھائی، نائلہ نے کہا، اور آپ بھی کچھ دن یہاں رہیں گے تو اس کے عادی ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہماری زندگیوں کا جزو بن گیا ہے، ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ہمیں اب اس سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے شام کا کافی وقت ساتھ گزارا، کئی تفریحی مقامات کی سیر کی۔ ایک اسنیک بار کے سامنے رک کر انہوں نے چکن ٹکے کھائے اور پھر جب نائلہ نے پیسے ادا کرنے کے لیے اپنا پرس کھولا تو فرمان نے اس کو ایک دم ٹوک دیا۔ نہیں جناب، آپ نہیں، میں نہیں فرمان بھائی، نائلہ نے کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کی مہمانداری کرنا تو میرے فرائض میں شامل ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بل ادا کرنے دوں؟ نہیں نائلہ، فرمان نے اچانک گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، جب مرد ساتھ میں موجود ہو تو پھر کوئی بھی بل عورت نہیں ادا کرتی، صرف مرد ادا کرتا ہے۔ نائلہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے مسکرا کر فرمان کی طرف دیکھا۔ اسے فرمان کا یہ کہنا بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نائلہ بہت خوش تھی اور وہ لوگ کافی دیر تک گھومتے رہے اور پھر واپسی سے پہلے انہوں نے ایک جگہ گاڑی رکوا کر کولڈ ڈرنک پی۔ کافی رات گئی وہ لوگ گھر واپس آئے تو صلاح الدین گھر پر ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ان سب لوگوں کو ساتھ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ بھائی، اچھا ہوا کہ تم لوگ گھومنے پھرنے چلے گئے، اس نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ فرمان بھائی کو یہاں رہ کر بور نہیں ہونا چاہیے۔ ارے نہیں صلاح الدین صاحب، فرمان نے بڑے ہی خوشگوار لہجے میں کہا، مجھے تو یہ سب کچھ بہت ہی اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، مطلب یہ کہ ایک مدت کے بعد جیسے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ اس نے جلدی سے بات کو سنبھال لیا۔ رات کا کھانا تیار تھا لیکن صلاح الدین کے علاوہ باقی سب لوگوں نے بہت تھوڑا تھوڑا کھایا کیونکہ وہ لوگ باہر کافی کچھ کھا چکے تھے۔ کھانے کے بعد دونوں بچے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد فرمان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور نائلہ اور صلاح الدین اپنے کمرے میں آ گئے، جہاں نائلہ تفصیل کے ساتھ اپنے شوہر کو آج کے واقعات کے بارے میں بتانے لگی۔ انہیں راضی اور خوش رکھنا ضروری ہے، صلاح الدین نے کہا۔ میں نے پروگرام بنایا ہے کہ ان کو یہاں کاروبار میں باقاعدہ شامل کر لوں۔ اکیلے آدمی ہیں، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، کوئی خاندان واندان کا چکر بھی نہیں ہے۔ ہمارے بزنس پارٹنر بنے رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، نائلہ نے کہا، بڑے فائدے کی بات ہے۔ ویسے یہ آدمی بھی بہت اچھے ہیں۔ اس روز رات کو سونے سے پہلے نائلہ کے ذہن میں فرمان کا یہ فقرہ بار بار گونجتا رہا کہ جب مرد ساتھ میں ہو تو پھر کوئی بھی بل عورت ادا نہیں کرتی۔
حالانکہ یہ ایک بالکل عام سی سادہ سی بات تھی، ان الفاظ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن فرمان کی زبان سے ادا ہونے کی صورت میں ان الفاظ نے شاید کچھ اور ہی معنویت اختیار کر لی تھی۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ اسے فرمان کے کہے ہوئے مزید الفاظ یاد آئے اور اس کے ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگلے روز فرمان گھر پر ہی رہا، جبکہ صلاح الدین دفتر چلا گیا اور مصباح اور شازیہ کالج چلے گئے۔ نائلہ گھر میں تھی اور کافی دیر تک وہ اور فرمان بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس روز فرمان نے اپنے رشتے کی معموزات بہن سے بہت ساری باتیں کیں، جن میں سے زیادہ تر باتیں خود فرمان کے اپنے متعلق تھیں، اس کی اپنی ذاتی زندگی کے متعلق تھیں، اور ان میں نائلہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ غالب عنصر کی حیثیت سے محسوس کیا وہ تھا اس کا تنہائی کا احساس۔ میں نے جب جولیا سے شادی کی تو مجھے یقین تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے، اس نے بڑی اداسی کے ساتھ کہا۔ ہم دونوں پچھلے کئی سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہمارے درمیان کافی گہری مفاہمت موجود تھی، لیکن شادی کے بعد رفتہ رفتہ ہم دونوں کو ہی یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ کبھی کبھی تو یوں ہوتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان گفتگو کے لیے کوئی مشترکہ موضوع تک نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں نے اس شادی کو بچانے کی اور برقرار رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن جولیا کا اصرار تھا کہ میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ چنانچہ ہم دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی اور اس کے بعد وہ اور بہت سی باتیں کرتا رہا۔ نائلہ اپنے رشتے کے اس ماموزاد بھائی کو بچپن سے جانتی تھی اور اس نے کبھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، مگر آج پہلی بار اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فرمان کی روح کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہے۔ فرمان 3 دن تک تو گھر میں ہی آرام کرتا رہا اور اس دوران اس کا سب سے زیادہ وقت نائلہ کے ساتھ گزرا۔ صلاح الدین دفتر چلا جاتا اور بچے کالج، نائلہ اور فرمان گھر میں اکیلے رہ جاتے تھے اور پھر ان کے درمیان باتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا۔ نہ موضوعات کی کمی تھی اور نہ وقت کی، دونوں ایک دوسرے کی باتوں میں محو رہتے اور انہیں وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ پھر بچے کالج سے واپس آ جاتے اور سب لوگ مل کر کھانا کھاتے، دونوں بچے، نائلہ خود اور فرمان، اور نائلہ کو یہ بہت ہی اچھا لگتا۔ فیملی فیملی فیملی، اس کے ذہن میں یہ الفاظ بار بار گونجتا۔ فرمان کی شخصیت رفتہ رفتہ نائلہ کے لیے زیادہ کشش انگیز بنتی جا رہی تھی اور بعض اوقات تو وہ کچھ خوفزدہ سی ہو جاتی۔ نہیں، اسے غیر مرد کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، لیکن وہ غیر مرد تو بڑی تندی اور سینہ زوری کے ساتھ اس کی زندگی میں گھستا چلا آ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد فرمان نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ صلاح الدین نے اس کے لیے دفتر میں ایک علیحدہ کمرے کا بندوبست کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان کاروباری امور پر تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی اور تمام معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گئے تھے۔ اس کے بعد سے فرمان نے پابندی سے دفتر جانا شروع کر دیا اور وہ بھی صلاح الدین کی طرح دفتر کو پورا وقت دینے لگا، لیکن وہ دفتری اوقات کے بعد 1-2 منٹ کے لیے بھی دفتر میں نہیں رکتا تھا اور ٹائم پورا ہوتے ہی سیدھا گھر چلا آتا، جبکہ صلاح الدین اکثر دیر تک بیٹھا رہتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کام بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فرمان کے کراچی آنے کے بعد سے تو امریکہ کے لیے ایکسپورٹس میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ فرمان وہاں اتنا عمدہ بندوبست کر کے آیا تھا کہ اس کے نتیجے میں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ اس طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ فرمان جب کراچی آیا تھا تو امریکہ سے اپنا سارا پیسہ ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں مستقل طور پر قیام کرے گا یا نہیں۔ اس کا زیادہ تر پیسہ وہاں بینکوں میں جمع تھا، لیکن کراچی آنے کے بعد اس نے وہاں سے کچھ پیسہ منگوا لیا اور یہاں گلشن اقبال میں ایک پلاٹ خرید لیا۔ وہ اس پر ایک مکان بنوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فی الحال فرمان انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور نائلہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی۔ صلاح الدین بھی اس صورتحال سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اس کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ایک ایسا خوفناک حادثہ رونما ہوا
جس نے اس پرسکون اور ہنستے بستے گھر کو ایک ماتم کدے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ صلاح الدین کا مکان 2 منزلہ تھا، یعنی گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر مشتمل۔ تاہم فرسٹ فلور کی چھت پر بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ کمرے خالی تھے اور کسی کے استعمال میں نہیں تھے۔ ایک زمانے میں ایک ملازم کے بیوی بچے یہاں رہا کرتے تھے، لیکن پھر وہ ملازم نوکری چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ تب سے یہ کمرے اسی طرح خالی پڑے ہوئے تھے۔ ان کمروں کی چھت پر جانے کے لیے زینہ بھی موجود تھا۔ اس روز دن میں خوب زور کی بارش ہوئی تھی اور سے پیر تک بارش ہوتی رہی تھی۔ سڑکوں پر گلیوں میں چاروں طرف پانی ہی پانی بھر گیا تھا۔ فرمان اس روز لنچ سے ذرا پہلے ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس وقت تک خاصی بارش ہو چکی تھی، لیکن زیادہ بارش اس کے گھر آنے کے بعد ہوئی۔ یہ لوگ اکثر بارش کے بعد بالائی منزل کا چھت پر بنے ہوئے کمروں کی چھت پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے دور دور تک منظر دیکھتے تھے۔ اونچائی پر ہونے کے باعث یہاں سے کافی دور دور تک کا منظر نظر آتا تھا۔ اس وقت شام کا چھٹپٹا پھیل رہا تھا، بارش رک چکی تھی اور فضا میں ایک بڑی خوشگوار قسم کی خنکی تھی۔ گرمی میں کافی کمی آ گئی تھی۔ شازیہ اس وقت بالائی منزل پر آئی اور وہاں بنے ہوئے کمروں کی چھت پر چلی گئی۔ وہ بارش کے بعد کا آس پاس کا منظر دیکھنا چاہتی تھی اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ اس کے ذرا ہی دیر کے بعد نائلہ اور فرمان بھی وہاں آ گئے۔ وہ دونوں بھی بارش کے بعد کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے شازیہ؟ نائلہ نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ دور دور تک کا منظر نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں امی، شازیہ نے جواب دیا اور وہ چھت کے کافی کنارے تک چلی گئی۔ چھت بالکل سپاٹ تھی اور اس کے کناروں پر کوئی روک نہیں تھی۔ بارش کے پانی کی وجہ سے چھت پر کچھ پھسلن بھی ہو رہی تھی۔ اچانک شازیہ کا پیر پھسلا اور وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ نیچے گری۔ دوسری چیخ نائلہ کی بلند ہوئی، ہائے میری بچی، ارے بچاؤ! لیکن اب شازیہ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ چھت پر سے پھسل کر نیچے گر رہی تھی اور چھت سے لے کر نیچے پکے فرش تک کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس کو روک سکے، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو بچا سکے۔ اسے تو اب سیدھے نیچے جا کر ہی دم لینا تھا۔ چلانے کے ساتھ ہی نائلہ خود بھی اس طرف کو دوڑی جدھر سے شازیہ گری تھی، لیکن فرمان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا۔ نائلہ بڑے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اسی وقت ایک خوفناک اور ہلاکت خیز دھماکے کی آواز سنائی دی اور نائلہ اور فرمان تیزی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگے۔ ہائے میری بچی، ارے میری بچی، نائلہ بڑے وحشتناک انداز میں چلا رہی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے پہنچے۔ اس وقت تک ملازم شازیہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ شازیہ کا خون آلود ٹوٹا پھوٹا ٹیڑھا میڑھا جسم پکے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک بڑا خوفناک منظر تھا۔ شازیہ کا سر کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کے سر سے نکلنے والے خون میں مغز کی سفیدی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کی گردن ٹیڑھی ہو کر ایک طرف کو مڑ گئی تھی اور دایاں ہاتھ پشت کے نیچے دبا ہوا تھا۔